नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 114 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें किन बातों पर, किन अहकामात पर गौर व फ़िक्र की दावत दे रहे हैं। और इससे पहले हम देखेंगे कि हमने आयत नंबर 113 में क्या पढ़ा था। हमने आयत नंबर 113 में जाना था कि हमारी सोसाइटी में बिगाड़ कैसे पैदा होते हैं, और दूसरी बात कि यहूद, ईसाई और मुशरिकों पे बात हुई थी कि उन सब ने अपनी अपनी किताबों के साथ क्या किया, यानी कि उनका रवैया क्या था। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो साफ वाज़िया फरमाया कि यहूद ने कहा कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं और ईसाइयों ने कहा यहूद किसी चीज़ पर नहीं, जबकि हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इस तरह इनकी बात जैसी जो है वो बात करते हैं जो इन लोगों के जो है जिस बारे में ये लोग इल्म नहीं रखते। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके दरमियान में फ़ैसला भी फरमाएगा। और इस पे हमने बड़ी तफसीली पीछे बात की थी कि यहूद ईसाइयों को कुछ नहीं समझते थे और ईसाई यहूद को कुछ नहीं समझते हैं। ये आज भी चल रहा है। और इसके बाद मुशरिकों पे भी बात हुई थी कि वो कहते थे कि हम हाजियों को पानी पिलाते हैं तो जन्नत जी हमारी है। फिर हमने मुसलमानों पर भी तज़किया किया था कि आज के इस दौर में हम मुसलमान क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमने किन फ़िरक़ों जमातों से खुद को जोड़ा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तो हमें एक मुसलमान उम्मत मुस्लिमा दीन इब्राहीमी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान की पैरवी का हुक्म देते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं। तो आयत देख लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम जो है इसका तर्जुमा और इस पर मुख्तसर बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा देख लें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि इनमें इसका नाम लिया जाए और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। ये लोग, इनका हक न था कि इनमें दाखिल होते मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। यहाँ पर देखें कि मस्जिदों की बात हो रही है, और जो लोग मस्जिदों के हवाले से मना करते हैं या इस पे कोई भी ऐसा अमल इख्तियार करते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो ऐसे इंसानों को जालिम कहा गया। अब इस पे हम थोड़ी सी तफसीली बात करते हैं कि देखें क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, कि जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोका। और देखें कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को, ऐसे इंसान को जालिम कहा है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में इसके नाम की याद से, नेकी और अतात के कामों से, नमाज पढ़ने से और अल्लाह का जिक्र करने से रोके, और जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे, तो ऐसा इंसान जालिम है। कुरैश ने अल्लाह ताला की इबादत खानों में अल्लाह ताला की याद से कैसे रोका था? तो 6 हिजरी में कुरैश ने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया था। फिर अल्लाह ताला की मसाजिद में अल्लाह ताला की याद से कैसे रोका जाता है? तो 3 पॉइंट नोट करें।
اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر سے روکا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کی عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3، مساجد میں تحریب کاری کے کام کے لیے جو ہیں لوگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ پھر مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کن لوگوں نے روکا تھا؟ تو یہاں پر لکھیں، عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تحریب کاری میں حصہ لیا تھا۔ پھر مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ پھر بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے روکا گیا تھا، اور بہت سی ایسی تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو عبادات سے دور کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے سے مراد جو ہے وہ معنوی اور حسی دونوں اعتبار سے ویران کرنا ہے۔ حسی ویرانی کا مطلب ہے منہدم کرنا، اجاڑنا، ان میں گندگی پھیلانا وغیرہ، اور معنوی ویرانی کا مطلب ہے کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا۔ یہاں پر ایک بہت گہری بات ہے، پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے کہ جو بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت سے جوڑتا ہے یا پھر جنت کو صرف اپنے لیے خاص کر کے رکھتا ہے، تو مسجدیں ویران کیسے ہوتی ہیں؟ مسجدیں ویران ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دیا جائے، اس سے مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر 2، ایسے مناظرے اور بحثیں کی جائیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام نہ لے سکیں۔ پھر نمبر 3، ایسی دلچسپیاں دے دی جائیں کہ مسجد جانے کے ہوش ہی نہ رہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری مسجدوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے ہمیں مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے۔ ہم کسی عام سی جگہ پر نہیں جا رہے۔ جو عبادت گاہوں کے ویران کرنے کے در پہ ہوں وہ اس میں داخل نہیں نہ ہوں، جو ویرانی چاہتے ہوں وہ ڈرتے ہوئے عبادت گاہوں میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں کانا، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی کہ میں کسی چیز کی، اس میں جو ہے نا، میں کس چیز کی پیشن گوئی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے غلبے کی پیشن گوئی ہے۔ مشرکین مکہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، پھر ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کیسا عذاب؟ جو لوگ مساجد کی ویرانی کے در پہ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور نمبر 2، آخرت ان کے لیے باری سزا آخرت میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 کے بعد جو آیت نمبر 115 بھی آتی ہے نا، ان دونوں آیات کا بلکہ اس پورے رکوع کی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس بد قسمت انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ یعنی لوگ مسجد میں جائیں لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرنے دیا جائے کہ ہمارے طریقے سے کرو ورنہ نہیں کرو۔ کچھ ایسی سختی کی وجہ سے روک دیتے ہیں کہ کچھ مسجدوں کے ماحول کی وجہ سے روک دیتے ہیں اور کچھ فرقہ واریت کی باتوں کی وجہ سے روک دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مسجد اللہ سے ملنے کی جگہ ہے، لوگوں کا پھر مسجد میں دل نہیں لگتا۔ انہیں تو کیا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ بڑی غور و فکر والی یہ آیات ہیں۔ مسجد کوئی فن کی جگہ نہیں ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے، نہ یہ کہ مسجد میں دعوتیں چل رہی ہوں، رشتہ داروں کی غیبتیں ہو رہی ہوں۔ تو اپنے دلوں کو چیک کریں کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہر بندے کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے؟ اپنے دل کی کیفیت کو ایسا کریں کہ بہت بڑی امیر ترین ہستی کے لاؤنج میں آئی ہوں میں، مجھے اس کو اپنی عاجزی دکھانی ہے، اپنا تقوی دکھانا ہے، اپنی محبت دکھانی ہے۔ جب کسی بہت بڑے آفیسر سے ہم نے ملنا ہوتا ہے تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل میں آپ امیجن کریں کہ آپ جا رہی ہیں اور آپ کے آس پاس بہت امیر ترین لوگ ہیں، تو آپ وہاں پر کیسے بات کریں گی، کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ یہ دنیا کے حوالے سے تو ہمارے معاملے ایسے ہیں، لیکن
ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو یاد کریں کہ جنت میں بہت بڑے اقتدار والے رب کی محفل ہوگی. کیا ہم مسجدوں میں تمیز اور تہذیب سے بیٹھتے ہیں؟ کیا ہماری مسجد میں لڑائی ہوتی ہے؟ آپ نماز تراویح کو سامنے رکھ لیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں مسجدوں میں؟ آواز دھیمی رکھیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اپنی مسجد کی تعظیم کریں. ایسے گروہ جو مسجدوں کا احترام نہ کریں، ان کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے. امت محمدیہ اس ٹائم جو ہے اصلاح کے بغیر جو چل رہی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آج ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کی بہت ضرورت ہے. اور اس کا جواب کیا ہے کہ ہم کریں کیا مسجدوں میں؟ اس کا جواب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 115 میں، اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ ہماری مسجدیں آباد کب ہوں گی، کیسے آباد کرنا ہے انہیں. تو اس آیت میں تو ایک غور و فکر کی دعوت تھی نا ہمارے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل اکثر کیا ہوتا ہے. لیکن آیت نمبر 115 میں ہم اس کا جواب تلاش کریں گے اور غور و فکر کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں سوچنے سے، جس کے بارے میں تزکیہ کرنے سے ہماری مساجد جو ہیں وہ انشاءاللہ آباد ہوں گی، اور ایسے آباد ہوں گی کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے انشاءاللہ یہاں سے بہترین امت محمدیہ کے بہترین نمائندے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.